अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका मोहसिन स्कैरी स्टोरीज़ में वेलकम है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये स्टोरी हमें भेजी है उस्मान ने लाहौर से कि कैसे उसने एक किराए का फ्लैट लिया और उस फ्लैट ने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात के ठीक 2:13 हुए थे। उस्मान अचानक नींद से जाग गया। ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके कमरे के नीचे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर कुछ घसीटा हो। वो चंद लम्हे खामोश लेटा रहा, सांसें रोक कर। दिल की धड़कन गैर मामूली हद तक तेज़ हो चुकी थी। ये आवाज़ नीचे से आ रही थी, मगर नीचे तो कुछ था ही नहीं। कम अज़ कम यही उसे बताया गया था। उस्मान ने अभी 2 दिन पहले ही लाहौर के एक पुराने इलाके में ये फ्लैट लिया था। मालिक ने साफ कहा था, बेटा मकान पुराना है मगर महफूज है, बस नीचे वाला हिस्सा बंद है, काफ़ी अरसे से बंद, उधर मत जाना। उस्मान ने हंसते हुए पूछा था, क्यों, कोई जिन रहते हैं क्या? मालिक ने जवाब नहीं दिया, बस चंद सेकंड तक उसे घूरता रहा। फिर कहा, कुछ जगह बंद ही रहें तो बेहतर होता है। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात अभी वही आवाज़, ठक ठक। उस्मान फौरन उठ बैठा। यह कोई चूहा हो सकता है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। यह आवाज़ बहुत भारी थी, जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर घसीट रहा हो या कोई। उस्मान ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, कमरे की दीवारों पर हल्की रोशनी फैली। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, आवाज़ बंद हो गई। बिल्कुल खामोशी, इतनी गहरी कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा खोलकर वो हॉल में आया। हॉल की ज़मीन पर पुरानी लकड़ी के तख्ते थे। तभी उसकी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। एक तख्ता बाकी सबसे थोड़ा सा उठा हुआ था, जैसे किसी ने नीचे से धक्का दिया हो। उस्मान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया, घुटनों के बल बैठा, हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही तख्ते को छुआ, ठक, नीचे से किसी ने वापस धक्का दिया। उस्मान फौरन पीछे हट गया, डर गया, सांस रुक गई। यह क्या था? चंद लम्हों बाद उसने हिम्मत की, दोबारा आगे बढ़ा। इस बार उसने जोर लगाकर तख्ता उठाया। नीचे मुकम्मल अंधेरा था और एक तंग सी सीढ़ी नीचे जा रही थी। ये बेसमेंट है, मगर मालिक ने कहा था कि नीचे कुछ नहीं। उस्मान ने टॉर्च नीचे डाली, रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी, बस चंद सीढ़ियां नजर आईं और फिर मुकम्मल स्याही। मगर फिर कुछ हिला, बिल्कुल नीचे। कोई रोशनी से बचने की कोशिश कर रहा हो। उस्मान का हाथ कांपने लगा, टॉर्च की रोशनी हिलने लगी और इसी हिलती हुई रोशनी में उसने देखा 2 आंखें नीचे अंधेरे में, सफ़ेद, बग़ैर पलक झपकाए उसे देख रही थी। और फिर नीचे से एक आवाज़ आई, बहुत आहिस्ता, बहुत करीब, हालांकि वो नीचे था, तुम ऊपर क्यों आए हो? उस्मान का जिस्म जैसे सुन्न हो गया। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक वो आंखें गायब हो गई, मगर सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज़ शुरू हो गई, ठक ठक ठक। सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ अब वाज़ह हो रही थी। हर कदम के साथ लकड़ी के तख्ते हल्के से कांप रहे थे। उस्मान पीछे हटा, दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। ये ऊपर आ रहा है। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी, पहले कुछ नहीं, फिर एक हाथ, स्याह, मिट्टी से भरा हुआ, उंगलियां गैर मामूली लंबी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी के किनारे पर आया, फिर दूसरा हाथ और फिर एक चेहरा। वो इंसान नहीं था, या कम अज़ कम अब नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं, जैसे पहले देखी थी। चेहरा झुलसा हुआ, जिल्द जगह जगह से उतरी हुई, और सबसे खौफनाक चीज़ उसके होंठ नहीं थे, बस दांत और एक अजीब सी मुस्कुराहट नुमा खम। तुम्हें नीचे नहीं देखना चाहिए था, उसकी आवाज़ एक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ सरगोशी कर रहे हों। उस्मान ने फ़ौरन तख्ता वापस बंद करने की कोशिश की, मगर वो चीज़ तेज़ी से ऊपर आई, इतनी तेज़ी कि इंसान मुमकिन ही नहीं।
اس کا ہاتھ باہر نکلا اور تختے کو پکڑ لیا۔ چٹاخ! لکڑی میں درار پڑ گئی۔ اب وہ چیز آدھی باہر تھی، صرف اس کا اوپری حصہ نظر آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں سیدھا عثمان کے اندر تک دیکھ رہی تھیں۔ اب تم بھی سنو گے۔ اچانک عثمان کے سر میں شور شروع ہو گیا، چیخیں، رونا، لوگوں کی آوازیں، دروازہ بند کرو، یہ واپس آ جائے گا، اسے نیچے ہی رہنے دو۔ عثمان نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی لمحے اس نے دیکھا اس چیز کے ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا، مگر وہ فرش پر گر کر غائب نہیں ہو رہا تھا، وہ لکڑی میں جذب ہو رہا تھا، جیسے یہ فرش پہلے بھی یہ سب دیکھ چکا ہو۔ عثمان نے پوری طاقت لگا کر تختے کو دھکا دیا۔ وہ چیز چیخی، ایسی چیخ جو انسان کی نہیں ہو سکتی، اور پھر دھڑام تختہ بند ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک سب خاموش رہا۔ عثمان پسینے میں بھیگا ہوا زمین پر بیٹھ گیا، سانسیں بے ترتیب۔ یہ حقیقت تھی یا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ پھر اس کی نظر پڑی فرش پر، کچھ گیلے نشانات پاؤں کے، سیڑھیوں سے ہال کی طرف آتے ہوئے۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وہ نشانات سیڑھیوں سے اوپر نہیں آ رہے تھے، وہ پہلے سے ہی اوپر تھے۔ اس کا مطلب صرف ایک تھا، وہ چیز پہلے ہی باہر آ چکی تھی۔ اس لمحے ہال کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بند ہونے لگا۔ عثمان نے مڑ کر دیکھا، اور دروازے کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا، وہی سفید آنکھیں، مگر اس بار وہ مسکرا رہا تھا۔ اب تم اکیلے نہیں ہو۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی، مکمل اندھیرا، اور اندھیرے میں کسی کی سانسیں، بالکل اس کے کان کے قریب، مکمل اندھیرا، ایسا اندھیرا جس میں انسان اپنی آنکھیں کھلی رکھے یا بند، فرق ختم ہو جاتا ہے۔ عثمان ساکت کھڑا تھا، سانسیں رکی ہوئیں، مگر وہ سانس جو اس کے کان کے بالکل قریب سنائی دے رہی تھی وہ اس کی اپنی نہیں تھی۔ گرم سانس اس کے کان کو چھو رہی تھی، جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو، بالکل قریب، اتنا قریب کہ اگر وہ ذرا سا بھی ہلے تو شاید اس سے ٹکرا جائے۔ عثمان نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب ایلیوژن ہے، میں ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ سن رہا ہوں۔ مگر پھر ایک ٹھنڈی انگلی اس کی گردن کو چھو گئی۔ اچانک لائٹ آ گئی، کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا۔ عثمان نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، حال ویسا ہی، دروازہ بند، فرش پر تختہ اپنی جگہ پر، مگر اس کی گردن پر 5 انگلیوں کے نشانات تھے، وہ بھی سرخ، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ عثمان لڑکھڑا سا گیا، جلدی جلدی باتھ روم میں گیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، چہرہ زرد اور پیلا، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی، مگر پھر اس کی نظر پیچھے گئی آئینے میں۔ عثمان کے پیچھے وہی چیز کھڑی تھی، خاموش، سفید آنکھیں، بغیر ہونٹوں کے مسکراہٹ۔ عثمان نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں، دوبارہ آئینے میں دیکھا، وہ پھر وہاں تھا۔ تم اب ہمیں دیکھ سکتے ہو۔ ہم؟ عثمان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہم مطلب ایک سے زیادہ؟ اسی لمحے فرش سے دوبارہ آوازیں آنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک، مگر اس بار صرف ایک جگہ سے نہیں، پورے ہال کے نیچے سے، جیسے نیچے بہت سے لوگ ہوں۔ عثمان نے ہال کی دیواروں کو غور سے دیکھا، ایک کونے میں اینٹوں کا رنگ مختلف تھا، جسے بعد میں بند کیا گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس دیوار کے قریب گیا، ہاتھ لگایا، اینٹ ٹھنڈی تھی، غیر معمولی ٹھنڈی۔ اسی دیوار پر ایک پرانا نشان تھا، خون سے، جسے کسی نے مٹانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مکمل ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیوار کو چھوا، اس کے دماغ میں اچانک تصویر چلنے لگی، لوگ چیخ رہے ہیں، کسی کو زبردستی نیچے دھکیلا جا رہا ہے، اینٹوں سے رستہ بند کیا جا رہا ہے، اندر سے لوگ دروازے پیٹ رہے ہیں، ہمیں باہر نکالو، ہمیں باہر نکالو۔ عثمان زمین پر گر گیا۔ یہ سب یہاں ہوا تھا، انہیں زندہ دفن کیا گیا تھا، اور ہم اب بھی یہی ہیں۔ عثمان نے آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کر دیکھا، اب وہاں ایک نہیں، 3 تھے، پھر 5، پھر 10،
اور بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اندھیرے میں درجنوں سفید آنکھیں چمکنے لگی۔ تم نے دروازہ کھولا، تم نے ہمیں آزاد کیا، اب تم ہماری جگہ لو گے۔ نہیں نہیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا، ہینڈل پکڑا، کھولا، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ وہ پوری طاقت لگا رہا تھا مگر دروازہ جیسے باہر سے بند تھا۔ اچانک دیوار سے ہاتھ نکلنے لگے، اینٹوں کے درمیان سے خون آلود سڑے ہوئے۔ وہ ہاتھ عثمان کی طرف بڑھنے لگے۔ عثمان چیخا، کوئی ہے، میری مدد کرو، مگر جواب میں صرف وہی آواز آئی، اب کوئی نہیں آئے گا۔ اچانک وہی پہلا مخلوق اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ختم ہونے والا ہے، 2:13 ختم ہونے والا ہے، اور جب وقت ختم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نیچے رہ جاتا ہے۔ ہر سیکنڈ اب موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ عثمان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سامنے وہ مخلوق، پیچھے دیوار سے نکلتے ہاتھ اور چاروں طرف سفید آنکھیں۔ جب گھڑی 2:13 پر رکتی ہے، وہ مخلوق آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی تو دروازہ کھلتا ہے، اور جب وقت آگے بڑھتا ہے وہ اس کے بالکل سامنے رک گئی تو کوئی ایک ہمیشہ کے لیے نیچے رہ جاتا ہے۔ عثمان کے دماغ میں ایک جھٹکا سا لگا، یہ ایک سائیکل ہے، ہر رات 2:13 پر کوئی نہ کوئی یہاں پہنچتا ہے۔ اسے مالک کی بات یاد آئی، کچھ جگہیں بند ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وہ سب جانتا تھا۔ اس نے اسے جان بوجھ کر نہ بتایا۔ عثمان نے فوراً ارد گرد دیکھا، اگر یہ دروازہ کھلتا ہے تو اس کا کوئی ٹریگر ہوگا۔ اسی لمحے بیسمنٹ سے زور زور سے دروازے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں، ہمیں باہر نکالو۔ ان آوازوں میں سے ایک آواز الگ تھی، کمزور، مدد مانگتی ہوئی، انسانی۔ عثمان چونک گیا، یہ میرا نام؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نیچے کوئی مجھے کیسے جانتا ہے؟ وہ مخلوق مسکرائی، کیونکہ وہ تم ہو۔ عثمان کا دماغ جیسے رک گیا، وہ ساکت ہو گیا۔ کیا؟ اچانک اس کے سامنے منظر بدلنے لگے۔ وہ خود کو دیکھ رہا تھا اسی جگہ، مگر کچھ لمحے پہلے والا خود، وہی کپڑے، وہی خوف، وہی حرکتیں۔ یہ ٹائم لوپ ہے۔ میں پہلے بھی کیا یہاں آ چکا ہوں؟ ہر بار تم آتے ہو، ہر بار تم دروازہ کھولتے ہو، اور ہر بار تم ہمیں آزاد کرتے ہو۔ عثمان چیخا، اس کی تو جیسے دماغ کی نبضیں پھٹنے والی ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مخلوق جھک کر اس کے کان کے قریب آئی، پھر تم نیچے چلے جاتے ہو۔ عثمان کے دماغ میں ایک فلیش ہوا، وہ خود سیڑھیوں سے نیچے جا رہا ہے، دروازہ بند ہو رہا ہے، اوپر کوئی اور کھڑا ہے۔ یہ سب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ جگہ لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے۔ گھڑی پر 2:12 اور 50 سیکنڈ ہیں۔ اس لوپ کو تمہیں توڑنا ہے۔ وہ تیزی سے بیسمنٹ کے تختے کی طرف بھاگا۔ سب مخلوقات چیخنے لگیں۔ نہیں! عثمان نے تختہ کھولا، نیچے مکمل اندھیرا۔ عثمان، مجھے باہر نکالو۔ عثمان رک گیا، اگر میں اسے نکالتا ہوں تو شاید میں نیچے پھنس جاؤں گا۔ گھڑی پر 2:12 اور 58 سیکنڈ۔ نیچے والوں کو بچاؤں تو خود پھنس جاؤں گا۔ دروازہ بند رکھو تو لوپ جاری رہے گا۔ ہر بار تم یہی غلطی کرتے ہو۔ گھڑی رک گئی۔ عثمان نے آنکھیں بند کی اور فیصلہ کر لیا، یا تو وہ خود کو بچائے گا یا اس لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ گھڑی رک چکی تھی، ہوا بھی جیسے رک گئی ہو، ہر چیز فریز ہو گئی، مگر عثمان کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ اگر یہ لوپ ہے تو اسے توڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہی کرو جو پہلے کبھی نہیں کیا۔ عثمان، پلیز مجھے باہر نکالو۔ وہی آواز، وہی لہجہ، وہی خوف، اپنی ہی آواز سننا سب سے بڑا عذاب تھا۔ عثمان نے آنکھیں کھولیں، اس کی آنکھوں میں اب خوف کم، ڈٹرمینیشن اور زیادہ تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، اس بار میں تمہیں نہیں نکالوں گا۔ نیچے سے اچانک ایک خوفناک چیخ آئی، تم ہمیشہ یہی کرتے ہو۔ عثمان چونک گیا، ہمیشہ؟ اوپر کھڑی وہ مخلوق زور سے ہنسنے لگی، تم بدل گئے ہو، تم سمجھتے ہو،
تم ہر بار یہی سوچتے ہو۔ اچانک عثمان کے دماغ میں سب کچھ اگین فلیش ہوا، اور ڈیفرنٹ ڈیسیژن ہر بار لیتا ہے، کبھی نیچے والے کو بچاتا ہے، کبھی خود کو، مگر نتیجہ ہمیشہ ایک ہی۔ تو پھر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں، رستہ ہے۔ وہ قریب آئی، اس کی آنکھیں اور زیادہ چمکنے لگیں۔ مگر اس کے لیے تمہیں قربانی دینا ہوگی، تمہیں دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ مگر میں تو آلریڈی بند کر چکا ہوں۔ نہیں، اس بار تمہیں خود نیچے جانا ہوگا، اسے اندر سے سیل کرنا ہوگا۔ یعنی میں ہمیشہ کے لیے؟ ہاں، تم ہمیشہ کے لیے نیچے رہ جاؤ گے۔ عثمان کے سامنے دو راستے تھے، کوئی اور اگلی رات پھنسے گا یا بھاگ جائے گا۔ وہ خود نیچے جائے گا، یہ ہارر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ چند لمحے خاموشی، پھر عثمان مسکرایا، ہلکی سی مسکراہٹ۔ اگر میں نہ گیا تو کوئی اور آئے گا، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ مخلوقات خاموش ہو گئیں، جیسے انتظار کر رہی ہوں۔ عثمان نے آخری بار اوپر دیکھا، شاید یہی میرا انجام ہے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا، ہر قدم کے ساتھ اندھیرا اور گہرا ہوتا گیا۔ نیچے پہنچ کر اس نے مڑ کر اوپر دیکھا، دروازہ بند کرو۔ اوپر کھڑی مخلوق نے مسکرا کر تختہ بند کر دیا، ایک دم سے دھڑام۔ اب عثمان اکیلا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اسے احساس ہوا وہ اکیلا نہیں ہے۔ اندھیرے میں درجنوں نہیں، سینکڑوں سفید آنکھیں کھل گئیں۔ خوش آمدید، عثمان سمجھ گیا، یہ ختم نہیں ہوا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اوپر فلیٹ کا دروازہ آہستہ سے کھلا، ایک نیا کرایہ دار اندر داخل ہوا۔ وہی فلیٹ، وہی حال، وہی لکڑی کا تختہ۔ وہ رک گیا۔ نیچے سے پھر آوازیں آئیں۔ وہ جھکا اور تختے کو ہاتھ لگایا۔ یہ دا اینڈ ہے اور دا بگننگ۔ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔